भारतीय मीडिया आज ये भी रिपोर्ट करता रहा कि मकबूजा कश्मीर के कुछ इलाकों में कुछ ने रिपोर्ट किया कि तमाम 22 अजला में, कुछ ने रिपोर्ट किया कि 105 पुलिस थानों की हदूद में दिन के औकात के लिए कर्फ्यू में और जबरी पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। कल वज़ीर आज़म ने भी इसका मुतालबा किया था और अमरीका भी भारत पे जोर दे के ये मुतालबा कर चुका है। जबकि कुछ भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि पुलिस ने इमरान खान के खिताब के बाद मकबूजा कश्मीर में नकलो हरकत पे पाबंदियां बढ़ा दी हैं ताकि कश्मीरी बाहर ना निकल सकें और पाकिस्तान से इजहार यकजहती ना कर सकें और अपनी आज़ादी का मुतालबा ना कर सकें। इसके अलावा इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की पिटीशंस के हवाले से एक नया बेंच तश्कील दे दिया है। तो इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे बड़ी रैपिडली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ना सिर्फ डेवलपमेंट्स हो रही हैं बल्कि जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का मीडिया, जो रिपोर्ट कर रहा है वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के लोकल अखबारों ने जिस तरह से रिपोर्ट किया है वो आपके सामने है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ बोल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इमरान खान वॉर्न्स ऑफ कश्मीर ब्लड बाथ इन इमोशनल यूएन स्पीच। गार्डियन लिखता है कि पाकिस्तान वॉर्न्स इंडिया इट्स एक्शंस इन कश्मीर कुड प्रोवोक वॉर। अल जज़ीरा लिखता है कि पाकिस्तान पीएम वॉर्न्स ऑफ ब्लड बाथ इन कश्मीर। इसके अलावा CNN में आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आर्टिकल लेट कश्मीर स्पीक वो भी है। तो कश्मीर पे बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी रैपिडली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो अब व्हाट नेक्स्ट फॉर कश्मीर। कश्मीर के हवाले से मुकदमे को आगे कैसे बढ़ाना है और कश्मीर कॉज को लेके आगे मजीद क्या चैलेंजेस हैं, ये सवालात रखेंगे। और ये भी सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे कि खान साहब जब वापस आएंगे तो गवर्नेंस के हवाले से, हुकूमती मामलात के हवाले से उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। इस पर बात करने के लिए आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और वजीर इत्तलात हैं शौकत यूसुफजई साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी सीनियर मरकजी रहनुमा हैं सेनेटर ससी पलेजो साहिबा। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा चमन का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, तो सबसे पहले अपने तमाम गेस्ट के साथ मैं चमन वाक़े पे बात करूंगी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुझे अफसोस है और इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है कि जो मुश्किलात रही हैं वो तो सबको पता है, लेकिन काफ़ी हद तक अब बेहतरी आ चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है, स्पेशली उन जगहों में जहाँ पे जैसे खैबर पख्तूनख्वा है काफ़ी मुतासर रहा है। अगर आप 2013 से पहले की सूरत हाल देखें तो काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन आज आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है जी। और उस इलेक्शन के जो असरात है अफगानिस्तान के, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान उससे बच नहीं सकता है। वहाँ पे भी कुछ हालात ख़राब हुए हैं और हमारे जो चमन बॉर्डर है इसके चमन में भी इस तरह के वाक़या हुआ है। तो बहरहाल मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो और जो इसमें हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पेशल किरदार है वो, और स्पेशल जो हमारे स्पेशल ब्रांच वगैरह जितने भी इदारे हैं जो हुकूमत को इस चीज़ की इशारा देते हैं या इस तरह के, तो उनको ज़रूर इस पर नज़र रखनी चाहिए क्या, ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त अपने मईशत को उठाने के लिए जंग लड़ रहा है, जो और मुश्किलात हैं, अपोजिशन की जो इस वक्त अपने एक माइंड सेट चला रहा है, कश्मीर का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक जहन के साथ और सोल जहन के साथ जो है ना वो अपना काम करना चाहिए। ये मैं चाह रही थी कि आज की बड़ी थोड़ी सी आवाज़ वो आ रही है जी, मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज़ ठीक हो ताकि आपको बिल्कुल ठीक आए। सेंटर ससी पलेजो साहिबा, क्या कहेंगी जो आज चमन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या धमाका हुआ है? जो मैं जी सबसे पहले तो सबको मजम्मत करती हूँ और ताज़त करती हूँ मौलाना हनीफ और जो दूसरे लोग शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी फौरी तौर पर इमदाद होनी चाहिए इलाज के लिए। और जो भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल नेशनल, मेरे ख्याल में अब और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जहाँ जहाँ है लूप होल हैं, ग्रे एरियाज रह गए हैं या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जो ज़रूरत है,
تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اگر ایسے واقعات، کیونکہ ہم نظر میں ہیں، خاص طور پہ آج کل جو کشمیر والا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے ہمارے دل و روح کے قریب ہے، اور ہم نہ صرف سفارتی لیکن ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ہمارا ایک اسٹانس ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. اور ویسے بھی پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے جو پہلے اس کی جنگ نہیں تھی، پر ظاہری بات ہے ہم پھر اس کی زد میں آئے بھی ہیں اور ہم نے لڑا بھی ہے. ہم نے ہمارے فوجی جوان ہوں، ہمارے سویلینس ہو، ہمارے شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے لیڈرز ہو. لیکن یہ چمن واقعہ جو ہے میرے خیال میں اب اس کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ جہاں جہاں کمی بیشی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، چاہے ہماری ایجنسیز ہوں، چاہے لوکل پولیس ہو، سویلین ادارے ہوں یا دوسرے ادارے، فوری طور پہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس اور جو انفارمیشن کے حوالے سے جہاں جہاں ضروری ہو تاکہ دوسرے واقعات اس طرح نہیں ہو سکے. جی بالکل. میں ایک کمنٹ سب سے لے رہی ہوں چمن واقعے کے حوالے سے، اس کے بعد ڈیٹیل ڈیبیٹ کو ہم اوپن کریں گے. جناب امجد شعیب صاحب، آپ کیا کہیں گے چمن کے افسوسناک واقعے کے بارے میں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بہت ہی اندوناک ہے، قابل مذمت ہے. مولانا ایک بڑے اچھے انسان تھے، ان کی میں رہا ہوں بلوچستان میں، اچھی ساکھ تھی ان کی. بدقسمتی کہ وہ اس حادثے کا شکار ہوئے، دہشت گردی کا شکار ہوئے. تو ایک چیز واضح ہے کہ جو ہمارے بارڈر ٹاؤنز ہیں ان میں خاص طور پہ سیکیورٹی کے چیلنجز موجود ہیں، اور یہ کافی ہمیں اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسے بھی شوکت یوسف بات کر رہے تھے کہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ، اور خاصی ابتری ہے، ٹیررسٹ کا آنا جانا یہ نسبتاً آسان ہے ان دنوں میں. تو میرا خیال ہے ہمارے بھی سیکورٹی کے اداروں کو تھوڑا اس پہ موقعات رہنا چاہیے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں جبکہ افغانستان میں الیکشن میں مصروف ہے. تو بس سیکورٹی چیلنجز ہیں ان علاقوں میں کافی، جس کے لیے مزید احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. افتخار احمد صاحب، آپ کا کمنٹ پلیز چمن کے واقعے کے حوالے سے. افسوسناک ہے، اور بھی 5 آدمی شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور یہ جو خوفناک حرکت ہے دوبارہ نہ ہو، کیونکہ سکون آیا بڑی مشکل سے وہاں پہ. جی بس مجھے یہی کہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سینٹر سسی صاحبہ، یہ فرسٹ کمنٹ تو میں پروگرام کا لینا چاہ رہی تھی چمن افسوسناک واقعے کے حوالے سے. اب آگے بڑھتے ہیں، کشمیر کے مقدمے پر بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ تسلی نہیں ہوئی وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے، لیکن اب یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کے بعد آگے مزید کشمیر پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں غریدہ، جتنی گمبھیر صورتحال ہے اور یہ صرف پاکستان، انڈیا یا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں، جو 80 لاکھ لوگ اس وقت ایک جیل کسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، بھلے کرفیو میں نرمی کی بات ہو رہی ہو، بہرحال وہاں ہمیں پتہ ہے کہ انڈین آرمی سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں. ایک بربریت کا سا عالم ہے، اور ہیومن رائٹس میں وہ بالکل یقین نہیں رکھتے. ایک سوچ مائنڈ سیٹ ان کا جو بنا ہوا ہے. لیکن یہ جو اسپیچ تھی اس کو کافی حوالوں سے یہ انہوں نے یعنی ذکر کیا بھی کشمیر کا، لیکن 370 آرٹیکل کے حوالے سے اور بھی مزید بات ہو سکتی تھی. اس کو اس کی ڈیلیبریشنز یا میرے خیال میں کہ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ایک کمزور اسپیچ تھی، ایسا نہیں ہے. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی کہ مختلف چیزوں کو کیا جائے، لیکن زیادہ کشمیر کو وہ فوکس کرتے، کیونکہ پورا یہ انٹرنیشنل اور ایک گلوبل ایک منچ تھا، ایک فورم تھا جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سن رہے تھے، اور میڈیا کے تھرو تو اربوں لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت یو این آفس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے انڈین یہ بربریت کے خلاف، ظلم کے خلاف اور کشمیری بہن بھائیوں کی یکجہتی کے لیے مظاہرہ بھی ہو رہا تھا، اور یہ بھی ایک پیغام بہرحال گیا ہے. لیکن ہمیں اس پہ یہ بھی ہم نے جو دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں یا جتنے اقدام کیے ہیں، اس حوالے سے بھی کافی چیزیں بولی جا سکتی تھی، جبکہ ہم نے
اپنے حصے سے زیادہ ٹائم لیا، اور میرے خیال میں اس میں بری بات نہیں تھی، کیونکہ یہ چیز اتنی سنجیدہ کشمیر کا ایشو رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ یہ باتیں تو ہوئیں، کوئی زیادہ تعریف کرے گا اسپیچ کی، کوئی اس میں سے کمزوریاں بھی نکال سکتا ہے، اور گنجائش ہمیشہ امپرومنٹ کی رہتی ہے، لیکن اب یہ ایکشن کی جہاں تک بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، دیکھیں نا ایکشن جو ہے وہ الفاظ سے زیادہ لاؤڈر ہی ہوتے ہیں اور زیادہ اٹینشن گریب کرتے ہیں۔ تو سفارتکاری کے حوالے سے میرے خیال میں اب دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں تھوڑے سے سست یا کمزور پڑے ہیں، اور کافی حوالوں سے میرے خیال میں ضرورت ہے ابھی۔ اور اس میں خاص کرے اسلامی ممالک بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ لینا ہے۔ وہ زبان خرچی کے لیے بھی ہم نے دیکھا بہت سارے ممالک تیار نہیں تھے، اور ہم تو امید لگا کر بیٹھے تھے کہ عملاً ہمارے ساتھ وہ رہیں گے۔ پر اللہ کرے کل والی اسپیچ جو ہے وہ جھنجھوڑ سکے نہ صرف اسلامی دنیا کے لوگوں کو، ان کے ریاستی ہیڈز کو، لیکن دوسرے کامن ویلتھ ہے یا یورپین یونین ہے یا دوسرے ہمارے فورم ہیں انٹرنیشنل، وہ ممالک بھی آگے آ سکے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ جناب امجد صاحب، آئی ہوپ کہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو کل کا وزیر اعظم کا خطاب کیسا لگا، اور یہ بتائیے کہ اب اس خطاب پر کتنے دنوں تک جشن منانا ہے، کتنے دنوں تک خوشی کا اظہار کرنا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، خوشی کا اظہار تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ بالکل ہم نے کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب جائزہ لینا ہوگا کہ اس خطاب کے بعد اگلے 2-4 دن کے اندر کیا اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب اس میں ہمیں 3 صورتیں نظر آتی ہیں، یا تو یہ خطاب جو ہے اس کا پوری طرح اس کا ایفیکٹ آیا، کامیابی ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ جی کشمیر میں سارے جو پابندیاں ہیں وہ گریجولی اٹھنا شروع ہو گئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ناکامی، کہ جی ہمارا خطاب تو ہو گیا لیکن بالکل کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی اگلے 5-6 روز میں، یا یہ کہ پارشل کامیابی۔ تو تینوں صورتوں میں ہمیں اپنی پلان تیار رکھنی ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ آخری سٹیپ نہیں تھا جو ہم نے اٹھایا، خطاب نے ایک چیپٹر کھول دیا، ایک آپ کے سامنے میدان کھول کے رکھ دیا، اور اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے ملک آپ کو اس خطاب کے بعد سپورٹ دے رہے ہیں، کون سے ملک نہیں دے رہے ہیں، کہاں سے آپ کو پریشر آپ کے سپورٹ میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ آپ اپنے جو آپ کے جو دوست ممالک ہیں، جیسے ٹرکی ہے، ملائیشیا ہے، یا چائنا، رشیا، آپ ان کو بھی کنسلٹ کریں، کیونکہ اگلے سٹیپ جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، وہ زیادہ ہارش ہو سکتے ہیں، آپ کا ریئیکشن آ سکتا ہے، آپ کے گراؤنڈ کے اوپر ملٹری موومنٹس ہو سکتی ہیں، آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹ زیادہ تیز ہو سکتی ہے، جن ملکوں کی طرف سے پریشر نہیں آ رہا ان کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے لیے ایک پھر حکمت عملی آپ نے دوبارہ مرتب کرنی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ آپ اپنے دوست ممالک سے مشاورت کر کے پھر اگلا سٹیپ لیں۔ اس سارے قصے میں ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار دنیا کو یہ دھمکی نہ دیں کہ ہم نیوکلیئر جنگ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم رکھا اور اس کی وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے۔ جنرل صاحب 1 منٹ آپ کو روکوں گی، کیا ہم بار بار جب نیوکلیئر جنگ کے خطرے کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ ایسا تاثر ملتا ہے کہ پاکستان دھمکی دے رہا ہے، یا وہ واقعی ایک دنیا کو وارننگ ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جتنی بار ہم نے ریپیٹیشن کی ہے، ہیمرنگ کی ہے، تو ہم کوئی دھمکی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو آپ نے نتائج کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک تو نتائج کی بات ہے۔ میں بعض اینالسٹ سے میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں، بعض لوگ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی بڑا ٹھوس طریقے سے یہ بات کرنی چاہیے کہ جناب یہ ہم جنگ کی طرف تیار ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں، اگر آپ جارحانہ عزائم کا کوئی اندیا دیں گے تو یہ لگے گا کہ آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ بارڈرز پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے کوئی حالات خراب کرے اور پاکستان کو یا دنیا کو ادھر الجھا دے تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے، لیکن ہم نے کشمیر فوکس رہنا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو ڈپلومیسی کو میکسیمم اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کو امپورٹنس میکسیمم دینی چاہیے، اور پھر جنگ کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا کو افتخار احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کل اقوام متحدہ کے خطاب میں خود کو کشمیر کا سفیر ثابت کر دیا، اور ان کے خطاب کا اب امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر؟ انہوں نے جو
خطاب کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہترین ہے. ٹھیک. اس میں انہوں نے 4 نکات اٹھائے. جیسے انہوں نے الیکشن کے لیے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا, یہ ویسے ہی 4 مطالبات رکھ کے انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کشمیر کا ایشو کیسے ہے, اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے دنیا بھر کی جس کو RSS کے بارے میں کچھ علم نہیں, ان کو کہا کہ جاؤ گوگل پہ اور دیکھو RSS کیا ہے, وہ کیسی یونیفارم پہنتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ویسی یونیفارم پہنتی ہے جو مسولینی اور ہٹلر کی فوجیں پہنتی تھیں, اور ان کا رویہ وہی ہے اپنی حوالے سے کہ وہ سپیریئر ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یورپ میں اس بات پہ بڑی سوچ اٹھے گی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تو روکتے ہیں کہ ہم ہولی کاسٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, اگرچہ آپ بات کرتے ہیں آزادی رائے کی بھی, اور دوسری طرف آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں. تو یہ کمپیریزن جو ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کمپیریزن انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا آپ صرف کاروبار کی خاطر دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے کو تیار ہیں, اور یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے انہوں نے وہاں پہ. اچھا. اور پھر انہوں نے جو یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے باہر, اور آپ نے جو پروٹیکشن دے رکھی ہے اس پیسے کو کہ غریب ملک اس پیسے کو واپس لا بھی نہیں سکتے, تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو آپ فرق پیدا کر رہے ہیں اس کا نقصان بہت ہوگا. تو میرے خیال سے ہر لحاظ سے یہ ایک جامع تقریر تھی. میں بڑا اس معاملے میں کہوں گا کہ آئی ایم ہیپی کہ دی کیس آف پاکستان بڑے کلیئر ورڈز میں بغیر کسی شک و شبے کے پیش کیا گیا ہے. لیکن ایک بات جو ابھی آپ نے سوال کیا اور جنرل صاحب بات کر رہے تھے, میں جنرل صاحب کا اس معاملے میں ساتھ دوں گا کہ جو ایٹمی دھماکہ ہے یا جو ایٹمی بم ہے یا نیوکلر جو آپشن ہے, اس کا استعمال کرنے کو کسی حد تک بلیک میلنگ بھی لیا جائے گا, تو ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. اور آپ نے جو انسانی حقوق کی بات کی ہے اس پہ زیادہ کام کریں. ٹھیک. کسٹوڈیل کلنگ, ریپس, اغوا, مرڈرز, ایگزیکٹلی انسانی حقوق کی نفی, اس کو ہمیں زیادہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جہاں تک لوگ کہتے ہیں اس تقریر سے کیا ملے گا, آج تک کسی کی تقریر سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. جب سے یونو بنی ہے بڑی بڑی زبردست تقاریر ہوئی ہیں. ذوالفقار بھٹو کی تقاریر سے بھی کچھ نہیں ملا. Yes, obviously, but Bhutto spoke very well. Bhutto refused to accept the Poland resolution. Yes. اور اس نے کہا I don't want to be a part of this blackmailing. لیکن نتیجے میں کیا ہوا, اس پاکستان تو ٹوٹ ہی گیا نا. خرش شریف نے جوتا مارا میز کے اوپر, کیا ہوا وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے تقاریر کی ہے اور بڑی سخت تقاریر کی ہے, لیکن تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا محض کہ اس قوم کا موقف جاتا ہے. اوکے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے افتخار صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس پہ ڈسکشن مجھے نیکسٹ فیز میں کرنی ہے. شوکت صاحب چونکہ آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ کے پاس سب سے آخر میں آئی ہوں کہ سب کی بات سن کے پھر آپ کا موقف جانوں. جو افتخار صاحب نے بات کی ہے کہ تقاریر سے کچھ نہیں ملتا, بڑی بڑی سخت تقاریر, بڑی بڑی زبردست تقاریر بڑے بڑے مہا سیاست دانوں نے اقوام متحدہ میں کر رکھی ہیں, تو واٹ نیکسٹ ناؤ؟ وزیر اعظم خان واپس آئیں گے, واٹ نیکسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میرے خیال سے عمران خان کی تقریر کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, سارے اس کو مان رہے ہیں. کچھ لوگوں جو باڈی لینگویج ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تنقید ہو نہیں رہی ان سے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے یہ بہت ساری تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے, میں بھی ایک جرنلسٹ رہا ہوں, اور بہت سارے جو بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں ان کے بارے میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے, لیکن میں نے ایسی تقریر آج تک نہیں سنی ہے, نہ میں نے دیکھی ہے, کیونکہ ان کو ان کے لینگویج کے اندر اسلام کو سمجھانا
जिस तरीके से इस्लाम के हवाले से बातें होती हैं, वहाँ पे हर चीज़ को दहशत गर्दी इंतहा पसंदी से जोड़ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पर्ची से हटकर पहली दफ़ा एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था, वो तो कोई उससे डिनाई नहीं करता है कि वो एक बहुत बड़े अजीम लीडर थे, लेकिन उनके बाद पाकिस्तान की अगर आप हालात देखें तो पहली मरतबा आपको नजर आएगा कि इमरान खान ने पर्ची से हटकर अपने दिल की आवाज़ कही। और पहली मरतबा उन्होंने कहा कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बातें करते हैं, फिर आप कहते हैं इंतहा पसंदी है, वो हमारे दिल में रहते हैं, हमें तकलीफ होती है जब आप उनके हवाले से बात करते हैं। तो कम से कम एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार की फिजा फैलाने की कोशिश हो रही है, वो 2-3 बातें होती हैं कि जी यहाँ पे यानी मुख्तलिफ इशूज जो उठाए जाते हैं, तो कम से कम ये जो यहूदी लाबी, जो फलां लाबी, इसका तो तोड़ होना चाहिए। कम से कम उन लोगों को इससे तो आज के बाद मेरे ख्याल से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। जो पाकिस्तान की कौम है उनके तो मैं समझता हूँ कि सर फख्र से बुलंद हो गए हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस वक्त मातम हो रहा है। आप इंडियन चैनल उठा के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह मुवाजना कर रहे हैं मोदी और इमरान खान का। वो अपनी हुकूमत पर बरस रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आपने कितना पैसा खर्च किया लॉबिंग के लिए, और सिर्फ 15 मिनट बोले, और सिर्फ 15 मिनट बोले जी, और सिर्फ 15 मिनट बोले मोदी के बारे में कहा जाता है कि 17 मिनट उन्होंने स्पीच की, और इमरान खान के बारे में कहा कि 30 मिनट से जायद उनको टाइम कैसे मिला। तो ये तो एक अलग इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा जितने भी आलमी लीडरशिप है या आलमी दुनिया है, उनको ये पता चल गया कि इस्लाम पीस का मजहब है, इस्लाम जो है अमन का मजहब है, और मुसलमान सारे दहशतगर्द नहीं है। ना ही मुसलमानों से हवाले से जो चीजें जोड़ी जा रही है वो सच है। मुसलमान तो सारी दुनिया में अमन फैलाना चाहता है। बदकिस्मती से कुछ चीजें जो है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हिजाब के हवाले से आप ऐसा समझ रहे हैं जिस तरह कि पता नहीं असला है कुछ, तो ये चीजें समझने की जरूरत है, और उन्होंने समझाई। ठीक है, उन्होंने लेकिन अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, ये सवाल था मेरा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही से सवाल कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट नाउ। खान साहब वापस आएंगे तो कश्मीर के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से किस किस्म के मसाइल उनका इंतजार कर रहे हैं, अपोजिशन क्या करेगी और तज्जियाकार क्या कहते हैं। विल टॉक ऑफ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर सस्सी पलेजो साहिबा, वज़ीर आज़म खान आज रात तक, कल रात तक वतन वापस आ जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के मामले पे वज़ीर आज़म खान को टफ टाइम देगी या उनका साथ देगी, और आइंदा के लिए क्या करेगी? मौलाना फजलुर रहमान का धरना ज्वाइन करेगी, हुकूमत गिराएगी दिसंबर तक, क्या करेगी पीपल्स पार्टी नेक्स्ट? फरीदा, देखिए ये कश्मीर इशू पर प्राइम मिनिस्टर साहब का साथ देने वाली सिर्फ बात नहीं है। कश्मीर के हवाले से हमारी पॉलिसी, हमारा नज़रिया, हमारे अमल पहले से ही वाज़ेह है। यही वही नुक्ता था जहाँ से हमारी पार्टी का आगाज़ हुआ था, पार्टी बनी थी। और शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जब कश्मीर की बात आई और उनकी कोई स्पीच इंटरनेशनल फोरम पर ऐसी नहीं थी जिसमें कश्मीर का मसला बयान न किया गया हो या इंडिया को इसको मजम्मत न की गई हो। मेरे ख्याल में देखें, आप तकरीरों की जब वाह ज़्यादा होती है, और मेरी अपनी राय है कि बिल्कुल तकरीरें फ़र्क पड़ता है। आप अगर कमज़ोर चीज़ अगर कहीं रखेंगे और वो कोई जहन को न झंझोड़ सके, तो वो एक पिलपिली सी बात हो जाएगी, फिर उसका बिल्कुल अमल जो है उस तरह नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि गजगोड़ या आपकी जो धार शेर की तरह हो, लेकिन फिर अमल जो है वो नील बटा नील हो। पाकिस्तान का खैर इस तरह कभी रहा नहीं है। हुकूमत तो आती जाती रहती है, रियासत हो या पॉलिटिकल पार्टीज भले अपोजिशन में हो, वो जब अगर काम करना चाहती हैं तो हमने देखा वो करती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यंग हमारी लीडरशिप हैं, आपने देखा, या खुद आसिफ अली जरदारी साहब या दूसरे हमारे लीडर्स पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर इस चीज़ को बिल्कुल बात कर रहे हैं और इंडिया की मजम्मत भी कर रहे हैं और कश्मीरियों का साथ भी रहे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। आज तनकीद भी हो रही है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह वज़ीर आज़म खान के खिताब पे तनकीद की है, वो लोग कह रहे हैं कि वो बेजा तनकीद है।
کہ بلاول بھٹو صاحب کو شاید تنقید کے لیے کچھ ملا نہیں تو انہوں نے وہ ٹویٹس کر دی, وہ بیان دے دیے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں وہ بڑی پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھلے دھاندلی کی وجہ سے یا سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے ان کی سیٹس زبردستی کم کی گئی ہوں, لیکن پھر بھی وہ پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ سے باہر جو ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے, وہ چاروں صوبوں میں ہے. تو he has got each and every right to criticize government's policies, اور انہوں نے وہ اپنا حق استعمال کیا. لیکن میں جو کہنے جا رہی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے یہ چیز اب زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر وہ اتنی بات اور زوردار طریقے سے اپنا نظریہ یا موقف رکھ رہے ہیں, یا پاکستان یا ان کی پارٹی کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے, داخلی حوالے سے بھی ان کو سپورٹ گین کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس کے لیے جو راستے میں ایشوز آ رہے ہیں گورننس کے حوالے سے, پالیسیز کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اس طرح نہیں اہمیت دے رہے ہیں, ان کی پارٹی نہیں دے رہی ہے, ان کے وزراء نہیں دے رہے ہیں, اور کیبنٹ میں جو نیپوٹزم ہے, جو فیورٹزم ہے, اور اس کی کارکردگی ہم آئے روز دیکھتے ہیں. بیان ایک آتا ہے, اس کے دوسرے دن جو ہے مذمت اپنے ہی کوئی منسٹر کر لیتا ہے. پالیسیز واضح نہیں ہے, اس کا جو آؤٹ کم وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. معاشی مسائل جو انبار کھڑا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن کی فضا جو ہے, اور لوگ بہت ساری چیزوں پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر اسٹریٹس پر پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن نکلنا چاہتی ہے تو وہ ان کا حق ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا, کیونکہ ہم عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں. آج بھی جو واقعہ ہوا ہے افغانستان میں, بالکل الیکشن چل رہے ہیں, یہ بارڈر والے ایریاز میں نظر رکھنی ہوگی, یہ ایسے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ ملکی سلامتی, قومی سلامتی یا کشمیر جیسے ایشوز ایسے ہوں, اپوزیشن کو آپ کیوں نہیں ساتھ لے سکتے؟ آپ کیوں نہیں ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کیوں نہیں جو ہے صاحب سے اس کا سوال لیں گے نا کہ انٹرنیشنل پالیسیز کیوں ساتھ نہیں لے کے چل سکتے, وہ بھی کشمیر جیسے معاملے پہ. لیکن جنرل شوکت صاحب آپ ہنس رہے ہیں, یہ بڑا سیریس سوال ہے اپوزیشن کا. بڑا میں آپ کو عرض کروں غریدہ, اپوزیشن کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. اچھا, یہ کس نے کہا کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے؟ لیکن کیا ان لوگوں کے جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, وہ احتساب عدالت میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, کوئی جیل کے اندر ہے, ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں ہمیں. تو کس نے کہا ہم کرپشن کے الزامات کو, آپ نے بھی تو الزامات ہے نا, کوئی مجرم تو ثابت نہیں ہوا ہے, وہ کورٹ کا فیصلہ کرنے میں. پاکستان صرف آپ کا ہے کیا؟ آپ ہم سے موبائل طریقے سے سلسلے لینے آپ کون ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں آپ سے زیادہ. غریب کی بات لیٹ دیم ڈیسائیڈ. جی آپ کون ہوتے ہیں؟ جمعہ 8 دن ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے آبیاری اپنے خود سے کی ہے. جیسے کہ انہوں نے اس ملک میں جس ٹیکنالوجی کی آپ بات کریں, پروگرام ہو, میزائل, اس کے لیے جو ویژن, جو ڈائریکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے جماعتوں نے دی ہے, آپ ایسے کیسے ہمارے باتیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ چلے, آپ کنسٹرکٹیو سیاست کریں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کام کی بات کریں. آپ تو پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہیں, آپ کیا رزلٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ انٹرنیشنل میسج کیا دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کرنا اس سے تو ہمارے دشمن ممالک خوش ہوں گے. یہ تو آپ کی کمزوری ثابت ہوگی, خارجی معاملات سے آپ کی گرفت کمزور ہوتے ہوئے نظر آئے گی. ڈپلومیسی میں آپ کون سے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کرنی ہوتی ہے. آپ تو یہ مسئلہ ہے نا, اب ہم کیسے بیٹھ جائیں؟ ہمارا کوئی آج کرتے ہیں کہ اپوزیشن ساری کرپٹ ہے, کہ آپ کے جو ہے آپ کے وزراء جو نیب کے کیسے چلے دودھ میں دھلے ہوئے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ اسی ایک جہتی بنتی They should be behind the bars. بڑی زیادتی ہوگی کہ قوم کے پیسے پر کیا زیادتی ہوگی؟ جو بات سینٹر سسی پلیجو صاحبہ بھی کر رہی ہیں کہ پھر مقدمات تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت سے لیڈرز پہ ہیں, خیبر پختونخوا کے بہت سے لوگوں پہ ہیں, مرکز میں ہیں, پنجاب میں. میں عرض کروں غریدہ صاحبہ, آپ پشاور آئی ہیں, دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے بھی بی آئی ٹی پہ بات کی ہے, آپ نے پورا پروگرام کیا ہے. یہ کہتے ہیں کرپشن ہوئی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی بی آئی ٹی کا پیسہ جو ہے وہ 1 ارب تک پہنچا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا, سارے 1 ارب تک میں آپ سے پوچھتا, آپ نے بھی اس پہ پروگرام کیا, کہاں 1 ارب پہ پہنچا ہے, کہاں کرپشن ہوئی ہے؟ آج ہمیں بتا دیں, یہ پروجیکٹ اگر کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ آج یہ چاند پر پہنچنے والا مشن ہے نا, جس کو صدیاں لگیں گی پہنچنے کے لیے. باقی ہماری ہر پالیسی پہ آپ کو جو ہے فوری نتیجے چاہیے, عدالت کے باہر اپنی عدالت لگا رہے ہیں. اگر ان سینیٹر صاحبہ سے آپ پوچھیں, آپ کی تو ہر مشن میں وہ راکٹ سائنس ہے بھائی, it will take centuries of time. کو پتہ ہی نہیں ہے ملم جبہ کیس ہوا کیا ہے. سینٹر صاحبہ چھوکت یوسف کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم جبہ کیس کا پتہ ہی نہیں ہے.
کیا ایسا ہے؟ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں ان کی جسٹیفیکیشن اپنے کیسز، آپ نے کوئی اسپیسیفک کیس بھی نہیں پوچھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو کرپٹ ہے، ان کے پاس کیسز چل رہے ہیں، لیکن ہمارا صوبہ جو ہے دوسرے، یہ ہمارا بھی صوبہ ہے جناب، نام بھی دیا ہوا ہے نا، تو اس کی شروعات جو کیس چل رہا ہے جو اپوزیشن نے اس کو ہوا بنا کے چھوڑا ہے، جس 18ویں ترمیم کو آپ ریواز سے لگانا چاہ رہے ہیں، یہ اسی کے مرہون منت ہے کہ آپ کو آپ صوبائی خود مختاری جیسی ایک چیز ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں یہ غریدہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 3 ہمارے گرفتار ہیں تو 3 پی ٹی آئی کے گرفتار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے کرپشن کی ہے وہ ہم کسی گرفتار بے ہو گناہی کی ولا عالم گرفتاری نہیں چاہتے، اگر ہمارے آپ عدالت سے باہر اپنی عدالت لڑ چلائیں، شوکت صاحب بے شک آپ سے بات انٹرنیشنل پالیسیز پہ ہو رہی ہے، آپ سن لیں جی سینٹر صاحب بات مکمل کیجئے، پھر میں آگے افتخار صاحب اور جناب امجد صاحب کی طرف بھی جاؤں گی۔ سینٹر سستی پریجو صاحبہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں نے کہا بات مکمل کریں، پھر میں آگے افتخار صاحب اور جناب امجد صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ تھینک یو غریدہ، میں بیچ میں کسی کو انٹرپٹ کرنے اس میں بلیو نہیں کرتی، ہر کسی کو ایکسپریشن کی آزادی ہونی چاہیے، خاص کر میڈیا پہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی اپنی پارٹی کا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں اگر میں وفاق میں میری پارٹی ہوتی، حکومت ہوتی اور میں کہتی نہیں پی ٹی آئی نے کیا ہے، سوال جاپان ہو جواب جرمنی ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سینسٹیو ایشوز پر جب آپ ڈسکورس میں ہوتے ہیں، ڈسکشن میں ہوتے ہیں، تو آرگیومنٹس بھی اس طرح ہونا چاہیے، صرف الزامات کی بارش نہیں ہونی چاہیے، اور وہ الزامات جس کی یعنی عدالتیں بھی ابھی ثبوت اور گواہیاں سن رہی ہے، پیشوں پر پیشیاں ہو رہی ہیں، ابھی تک کوئی فرد جرم یا جو ہے آپ کی سزا نہیں ہو، اور ان کو کس نے حق شوکت دیا ہے صاحب کہہ رہے تھے کہ بی آر ٹی کے حوالے سے اور مالم جبہ کے حوالے سے آپ کو شاید علم ہی نہیں ہے، اپوزیشن کو علم ہی آپ نے نہیں ہے۔ اسپیسیفک کیس کی بات ہی نہیں کی، یعنی وہ جس طریقے سے جسٹیفیکیشن دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سب صحیح ہیں۔ ہمیں بتائے کہ اور کون سا کیس ہے، علیم خان کے اوپر کیس آیا، وہ گرفتار ہوا، پھر واپس رہا ہو گیا، آپ مجھے بتائیں نا، اور آپ کس طرف جب گرفتار علیم خان صاحب ہوئے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو متواتر میٹنگز بھی ہوتی رہی، ان کے پروڈکشن آرڈرز پہ بھی کوئی قدغہ نہیں تھی، یا آپ کے جوائنٹ سیشن تک ہوتے ہیں، اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی پریزنٹ کرنے کے لیے، ان کو سیشن میں لے کر آنے کے لیے آپ کے جو ہے اوپر جلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرق کیوں ہے بتائیں آپ؟ سینٹر صاحبہ انفارچونیٹلی مجھے ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لینے دیجیے گا، اس کے بعد واپس آئیں گے، لیکن اس وقت جو گرما گرمی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ وزیراعظم خان جب واپس آئیں، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو ہمیں متحد اپوزیشن نظر آئے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ چلو امجد شعیب صاحب، یہ بریک پر جانے سے پہلے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں ذرا کچھ گرما گرمی ہو گئی تھی، بٹ آپ سے مجھے 2 سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال تو خاص طور پہ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں جنرل صاحب کے، جو وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ جتنا دیوار سے کشمیریوں کو لگایا جا رہا ہے، جتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کسی پر بھی کیا جائے تو ایون آئی وڈ پک اپ اے گن۔ اس جملے کو خاص طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اقوام متحدہ میں، عالمی دنیا کے سامنے، پلس واپس آ کے وزیر اعظم خان کو کشمیر کے مقدمے کو کیسے اٹھانا چاہیے؟ کیونکہ جہاں تک گن کا تعلق ہے، یہ انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ میں اگر اپنے آپ کو رکھوں کشمیریوں کی جگہ پہ اور میں سوچوں نفسیاتی طور پہ میرے اوپر جو دباؤ آئے گا ان کے انڈیا کے اقدام کا، جی تو لازمی بات ہے کہ میں ریڈیکلائز ہو جاؤں گا، کیونکہ جس طرح کی سختیاں بھارت کر رہا ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں بالکل بھارت کے ظلم و ستم سے ہی دنیا سے اٹھ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں کچھ کر کے جاؤں۔ تو یہ جو سوئسائڈ بامبنگز ہوتی ہیں ان میں بھی بیسیکلی یہی سائیکالوجی ہوتی ہے، انڈیویجول کو یہی ایک ذہن میں آتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے بیکار ہو گئی ہے، بہتر یہی ہے کہ لیکن کیا وزیر اعظم کے اسٹیچر کی شخصیت کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز میں؟ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی تو انسان ہے، یہ انسان کی فطرت کی جب آپ بات کریں گے تو وزیر اعظم کو آپ انسانی فطرت سے ابو کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جہاں وہ ایک نفسیات کی بات کر رہے ہیں، اور اپنی نفسیات یا دوسروں کی نفسیات میں بہت فرق نہیں سمجھا، اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اگر انسانوں کے ساتھ ہو تو وہ پھر ریڈیکلائز ہوتے ہیں، وہ لازمی بات ہے کہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے۔
ٹھیک ہے وہ ریزسٹنس کی طرف جائیں گے. تو یہ تو ایک قدرتی امر ہے. واپس آ کے عمران خان کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ واپس آ کے ان کو جی یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہمارے گورننس کے چیلنجز اسی طرح موجود ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں, پرفارمنس کے ایشوز بھی ہیں. لازمی بات ہے کہ یہاں آ کے جہاں ملک کے اندر جب آپ آتے ہیں تو عام آدمی تو فورن پالیسی سے ہٹ کے سوچتا ہے, اس کی تو ضروریات جو ہیں وہ اپنی ذات تک کی ہیں. لازماً آپ کو گورننس یہاں امپروو کرنی ہوگی اور جائزہ لینا ہوگا کہ اگر پرفارمنس لوگوں کی اچھی نہیں ہے تو ان کو بدلیں, ان کو ہٹائیں. پنجاب میں خاص طور پہ لوگ ہم عموماً ایک کمپیرزن کرتے ہیں پہلے وزیر اعلیٰ کا اور اب ان کا, تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت کچھ ہے. لہٰذا یہاں ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو اپوزیشن کو بہت سارا ایمونیشن ملے گا ان کے اوپر فائر کرنے کے لیے. اپوزیشن پہلے تیار بیٹھی ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ. اب آپ یہ بھی دیکھیے, مثلاً اپوزیشن یہ ایشو اٹھا رہی ہے لوکل گورنمنٹس کا کہ 60,000 کے قریب پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے تھے ان کو آپ نے وائنڈ اپ کرا دیا. اب ان کو اس کا کوئی حل دینا ہوگا, کیونکہ آپ اس طرح کا جب لوگوں کے اختیارات ان کے موجود تھے, وہ اپنا کام کر رہے تھے ضلعی حکومتوں میں, اور آپ ان کو اٹھا کے تو ایک دم سے بیکار کر دیں اور آپ متبادل انتظام بھی نہ دیں. بالکل ٹھیک, تو لازمی بات ہے. اسی طرح آپ نے پولیس کی اطلاعات کا قصہ کیا تھا, وہ نہیں کیا, تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر آپ کے اوپر کرٹیسزم آئے گا, تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. پولیس کی ہائی ہینڈنس کی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ ہے, لوگ کسٹڈی میں مارے جا رہے ہیں, کسٹوڈیل کلنگز ہیں وہاں پہ. تو گورننس کے ایشوز ایسے ہیں جو عام آدمی کی زندگی سے وابستہ ہے. بالکل ٹھیک. لہذا ان کو ایڈریس کرنا اپنی سروائیول کے لیے, حکومت کو اچھی طرح چلتا رکھنے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. عام آدمی اس کو اپنی زندگی سے دیکھتا ہے, وہ اس کو باہر کے حالات سے اتنا واسطہ پڑتا نہیں ہے. میں ذرا آگے بڑھوں گی افتخار احمد صاحب کی طرف جاؤں گی. افتخار احمد صاحب, خان صاحب کے لیے واپس آ کے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اپوزیشن کا دھرنا, مولانا کا دھرنا, یا معاشی بحران؟ اور دسمبر تک کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی مزید تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ سب سے بڑا بحران وہی ہے جس کا تذکرہ جنرل صاحب کر رہے ہیں, گورننس. وہ بالکل نہیں ہے. وہ تمام الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں جو ماضی میں ان کی طرف سے مسلم لیگ نواز کی حکمرانی پر لگتے تھے, ان کے ایم پی ایس پہ لگتے تھے, ان کے ایم این ایس پہ لگتے تھے, اور ان کے تعینات کردہ افسران پہ لگتے تھے. افتخار صاحب, یہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بڑے عرصے سے فالو کرتا ہوں. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن جو بچ گئی ہے, جن کے اوپر کیسز نہیں ہیں, جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں, ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم تو ہمیشہ ان سے کہتے ہیں کہ آئے بیٹھیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ ان کو ادھر سے تار ان کی ہلائی جاتی ہے کہ جا کے بات کریں, لڑیں, بس کسی طریقے سے ہمیں باہر نکالیں. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ جو احتساب ہو رہا ہے اس وقت وہ بالکل فیئر, فری اور خود مختار احتساب ہو رہا ہے جو نیب کر رہا ہے, اور نیب کو پورے اختیار ملا ہے. میں یہ عرض کروں, دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 اگر اپوزیشن کے گرفتار ہوئے ہیں تو 3 پی ٹی آئی کے کیوں گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے بالکل اگر ہمارے اندر کوئی کرپشن ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی گرفتار ہو کے جیلوں میں جائیں گے. لیکن ہمارے تو پچھلے 5 سال ہم حکومت میں نہیں تھے صوبے میں. جب ہم 5 سال حکومت میں تھے اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی مرکز کے اندر. اگر ان کے پاس اختیار تھا تو کیوں نہیں پکڑا ہمارے لوگوں کو؟ وہ 5 سال کسی کو کبھی آپ نے نہیں سنا کہ ہمارے خلاف کوئی کیسا ہے. بس یہ ہم سن رہے ملم جبا بی آر ٹی, ملم جبا بی آر ٹی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. میں تو چیلنج کرتا ہوں, ایک پائی کی کرپشن دکھائے. شوکت یار, معلوم جب آپ بھی آ جائے گا سارا کچھ, جب آپ چلے جاؤ گے نا اقتدار سے تو پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. چھوڑو اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے لوگ جب تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے آپ ان سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو شکل پسند نہیں, اگر ان کو اگر ان کو شکل نہیں پسند ان کی, آپ کو آپ ایک تحریری طور پہ پرائم منسٹر کو لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں یہ کر کے آیا ہوں, یہ میری تجاویز ہے, مجھے آپ تحریری طور پہ تجاویز دے دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. سینٹر صاحبہ, آپ کا لاسٹ کمنٹ, میرے پاس ٹائم